हैं और कुदरत उनको हलाक कर देती। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हलाक होने वाले हैं, जब वो मरेंगे तो उनका खात्मा डर है कि कुफ्र पर होगा, ईमान उनका उनसे छीन लिया जाएगा। एक रिवायत आपके सामने पढ़ता हूं, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे कि बदनिगाही बदनिगाही, आजकल गुजरने वालों का गुजरना मुश्किल है, बदनिगाही में लोग गिरफ्तार हैं। बदनिगाही का वबाल क्या है? शेख अब्दुल्ला मूसली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते बयान करते हैं कि मैं हज के लिए गया। शेख अब्दुल्ला मूसली ये सूफिया किराम में बहुत बड़ा मकाम रखते, औलिया अल्लाह के अंदर। मेरी कौम के जवान दिल के कानों से सुनो, ईमान अगर प्यारा है तो दिल के कानों से सुनो, ईमान पर खात्मे की उम्मीद है तो दिल के कानों से सुनो। अल्लाह सब पे रहम फरमाए। मेरे अजीजों याद रखना, पहाड़ों जैसे गुनाह लेकर जाएंगे लेकिन ईमान साथ में ले जाएंगे तो मगफिरत की उम्मीद है। लेकिन याद रखना, अगर पहाड़ों जैसी नेकियां ले गए और ईमान पर खात्मा न हुआ तो फिर तबाही ही तबाही है, बर्बादी ही बर्बादी है, हमेशा के लिए जहन्नम ठिकाना है, जहन्नम के अंदर हमेशा रहना है। और वो भी जो ईमान पर दुनिया से न जाए, जो कुफ्र पर मरे, काफिर होकर मरे, दुनिया से जाए, ईमान सलामत न ले जाए। उसके बारे में रिवायतों में आता है कि एक आग की पेटी है, उसमें फिर आग की पेटी है, उसमें फिर आग की पेटी है। काफिरों को जिनका खात्मा ईमान पे नहीं हुआ उसमें डाल करके लॉक कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए उसी में बंद कर दिया जाएगा। न वो जिएंगे न मरेंगे। सोचो क्या अंजाम होगा। एक बुजुर्ग तो बहुत आका फरमाते, इस तसव्वुर के साथ फौरन फेर ली, अल्लाह गैरत वाला खुदा देख रहा है। मेरे आका फरमाते, सिर्फ निगाह फेरने की बरकत से उसके सारी जिंदगी के गुनाह वहीं पर बख्श दिए जाते हैं। काही अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बदनिगाही शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है। बदनिगाही इंसान को कहां तक ले जाती है? अगर वक्त में गुंजाइश होगी तो वो रिवायतें पढ़ी जाएगी, लेकिन जरा गौर करें, आज बदनिगाही से कितने लोग महफूज हैं। मैं ये नहीं कहता कि रास्ता चलो तो आंखें बंद करके चलो या ऐसे चश्मे आंखों पे रख लो कि आपको ऊपर का नजर ही ना आए, नहीं, आप आंखें खोल के चलिए, रास्ता देखकर चलिए। लेकिन जिन चीजों को देखने के लिए अल्लाह वो रसूल ने हराम कर दिया है, अपनी आंखों को देखने से महफूज रखो, इसलिए कि बद नजरी हो। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे कि बदनिगाही बदनिगाही, आजकल गुजरने वालों का गुजरना मुश्किल है, बदनिगाही में लोग गिरफ्तार हैं। बदनिगाही का वबाल क्या है? शेख अब्दुल्ला मूसली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते बयान करते हैं कि मैं हज के लिए गया। शेख अब्दुल्ला मूसली ये सूफिया किराम में बहुत बड़ा मकाम रखते, औलिया अल्लाह के अंदर। मेरी कौम के जवान दिल के कानों से सुनो, ईमान अगर प्यारा है तो दिल के कानों से सुनो, ईमान पर खात्मे की उम्मीद है तो दिल के कानों से सुनो। अल्लाह सब पे रहम फरमाए। मेरे अजीजों याद रखना, पहाड़ों जैसे गुनाह लेकर जाएंगे लेकिन ईमान साथ में ले जाएंगे तो मगफिरत की उम्मीद है। लेकिन याद रखना, अगर पहाड़ों जैसी नेकियां ले गए और ईमान पर खात्मा न हुआ तो फिर तबाही ही तबाही है, बर्बादी ही बर्बादी है, हमेशा के लिए जहन्नम ठिकाना है, जहन्नम के अंदर हमेशा रहना है। और वो भी जो ईमान पर दुनिया से न जाए, जो कुफ्र पर मरे, काफिर होकर मरे, दुनिया से जाए, ईमान सलामत न ले जाए। उसके बारे में रिवायतों में आता है कि एक आग की पेटी है, उसमें फिर आग की पेटी है, उसमें फिर आग की पेटी है। काफिरों को जिनका खात्मा ईमान पे नहीं हुआ उसमें डाल करके लॉक कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए उसी में बंद कर दिया जाएगा। न वो जिएंगे न मरेंगे। सोचो क्या अंजाम होगा। एक बुजुर्ग तो बहुत रोते थे, सब रोते थे। एक दिन किसी ने पूछा, जब देखो जब रोते ही रहते हैं और आपकी वजह से महफिल रोती है, आप कभी मुस्कुराते नहीं? फरमाते कि अगर मेरा अल्लाह मुझे गर्म पानी के अजाब से डराता, मैं का अजाब दूंगा तो गर्म पानी भी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता,
مجھے گرم پانی کے عذاب سے اللہ نے نہیں ڈرایا، مجھے تو اللہ نے عذاب نار سے، آگ کے عذاب، اپنے گیزر میں اپنے ہاتھ سے کیا ہوا گرم پانی اگر اپنے وجود پہ پڑ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ اپنے گھر کے گرم کیا ہوا پانی اگر زیادہ گرم ہو جائے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ اپنے چولہے پر اپنے ہاتھ سے گرم کیے ہوئے پانی کو جب ہم اپنے اس نرم پتلی سی چمڑی پہ برداشت نہیں کر پاتے، اللہ اکبر، اپنے حال پہ رحم کرو اللہ کے بندو، ایمان پر فکر کرو، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو، یہ دنیا بہت دن نہیں رہنے والی۔ اور یاد رکھنا، کسی مفکر نے کہا تھا کہ بد نظری کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ انسان چہرے تکتے رہتا ہے، اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کل تو فکر یہی ہے، تکنا تکنا اور صرف تکنا۔ کچھ لوگ تو روڈ اور راستے پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کسی کو تکتے رہیں گے، معاذ اللہ۔ تو شیخ عبداللہ موصلی فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا غلاف پکڑ کر گھنٹوں ایک ہی دعا کرتا ہے، اے اللہ ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما۔ ایک ہی دعا کرتا ہے اور کر مرے دنیا سے، جائے ایمان سلامت نہ لے جائے۔ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آگ کی پیٹی ہے، اس میں پھر آگ کی پیٹی ہے، اس میں پھر آگ کی پیٹی ہے۔ کافروں کو جن کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا اس میں ڈال کر کے لاک کر دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اسی میں بند کر دیا جائے گا۔ نہ وہ جیئیں گے نہ مریں گے، سوچو کیا انجام ہوگا۔ ایک بزرگ تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، وہ ان کو جب روتے ہی رہتے ہیں اور آپ کی وجہ سے محفل روتی ہے، آپ کبھی مسکراتے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرا اللہ مجھے گرم پانی کے عذاب سے ڈراتا، میں کا عذاب دوں گا تو گرم پانی بھی تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے گرم پانی کے عذاب سے اللہ نے نہیں ڈرایا، مجھے تو اللہ نے عذاب نار سے، آگ کے عذاب، اپنے گیزر میں اپنے ہاتھ سے کیا ہوا گرم پانی اگر اپنے وجود پہ پڑ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ اپنے گھر کے گرم کیا ہوا پانی اگر زیادہ گرم ہو جائے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ اپنے چولہے پر اپنے ہاتھ سے گرم کیے ہوئے پانی کو جب ہم اپنے اس نرم پتلی سی چمڑی پہ برداشت نہیں کر پاتے، اللہ اکبر، اپنے حال پہ رحم کرو اللہ کے بندو، ایمان پر فکر کرو، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو، یہ دنیا بہت دن نہیں رہنے والی۔ اور یاد رکھنا، کسی مفکر نے کہا تھا کہ بد نظری کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ انسان چہرے تکتے رہتا ہے، اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کل تو فکر یہی ہے، تکنا تکنا اور صرف تکنا۔ کچھ لوگ تو روڈ اور راستے پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کسی کو تکتے رہیں گے، معاذ اللہ۔ تو شیخ عبداللہ موصلی فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا غلاف پکڑ کر گھنٹوں ایک ہی دعا کرتا ہے، اے اللہ ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما۔ ایک ہی دعا کرتا ہے اور خوب روتا ہے۔ میں نے کہا، شیخ عبداللہ موصلی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، کچھ اور بھی مانگ۔ یہ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے، ایک ہی دعا پہ گھنٹوں گزار رہا ہے، کچھ اور بھی مانگ لے۔ اس شخص نے، جوان نے روتے ہوئے کہا، اگر آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی نہ ہوتے تو شاید یہ راز کی بات میں تمہیں نہ بتاتا۔ سنو، ایمان پر خاتمے کی دعا کیوں کرتا ہوں؟ گھنٹوں گھنٹوں تک میرے دو بھائی تھے جو مجھ سے بڑے تھے، اور دونوں کا تقوی اور پرہیزگاری اتنی مشہور تھی کہ ایک نے 40 سال تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، سبحان اللہ، یعنی اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی۔ اگر آپ مجھے معاف کر دے تو ایک حق بات کہہ دوں، اس پورے مجمع میں شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی 40 سال تک تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، بلکہ کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جس کی 4 مہینے تک تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہمارے اندر کوئی ہے ایسا 40 سال تک جس نے نماز کی پابندی اس طرح کی؟ آج کل یہ بھی فکر بنی ہے، نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف۔ یہ بہت بڑی گندگی ہے دل و دماغ کے اندر۔ نماز پڑھو سب معاف،
کیا سمجھ رکھا ہے کہ معاذ اللہ نمازی بننے کے بعد اللہ پر فرض و واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے؟ استغفر اللہ. اللہ بے نیاز ہے. اگر پیدا ہونے سے لے کر مرے دم تک کوئی سجدہ کرے تو اللہ پر کوئی لازم نہیں کہ اس کو معاف کر دے. وہ معاف کرے تو فضل ہے، نہ معاف کرے تو اس کا عدل ہے. اللہ پر کچھ فرض نہیں ہے، کچھ لازم نہیں ہے ہمارے حوالے سے. وہ اپنے کرم سے جو چاہے اس کا کرم ہے، جو چاہے عطا کرے. اس لیے یہ جو فکر بنی ہے کہ نماز پڑھو سب معاف، اللہ کرے معاف ہو جائے تو معاف ہے، ورنہ وہ پکڑنے پر آئے تو پھر وہ پکڑ کرتا ہے. آپ سوچئے نا تو صحیح کہ جب وہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی پکڑ کرتا ہے اور آزمائش میں گرفتار کرتا ہے، ہم کون ہیں؟ ابھی امام صاحب جو ہے وہ عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں قرآن مقدس کی آیت پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اولاد یعقوب، ہم نے تمہیں پوری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی. اور پھر کہا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، تقوی کی بات کی گئی، اگر تم تقوی اختیار کرو تب تو بات ٹھیک ہے، اور اگر تم تقوی اختیار نہ کرو تو انبیاء کی اولاد سے کہا جا رہا ہے، اولاد یعقوب سے، کہ نہ تمہیں کسی کی شفاعت فائدہ دے گی نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا. یہ قرآن کا لہجہ ہے انبیاء کی اولاد کے لیے. خاتم الانبیاء کی اولاد کی خصوصیت الگ ہے. یا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ہے، دونوں کو ملا نہیں سکتے. لیکن اتنا ضرور ہے اولاد انبیاء کو کہا جا رہا ہے اگر تم نے تقوی اختیار نہیں کیا، گناہ نہیں چھوڑا تو پھر نہ کوئی شفاعت تمہیں کام آئے گی، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اگر تم نے خدا سے بغاوت کی، اگر تم ایمان پہ نہ رہے، اولاد انبیاء ہو کر نبی کے مذہب پر نہ رہے، کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، نہ کوئی مددگار ہوگا. اور اس کے بعد پھر خلیل کی دعا کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے آزمایا ابراہیم خلیل کو، اور جب ابراہیم اپنی آزمائش میں پورے اتر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تجھے امامت عطا کریں گے، امامت کا تاج عطا کریں گے، ہم تجھے تاج امامت عطا کریں گے. تو جناب ابراہیم نے اپنے لیے امامت کا ذکر سن کر کے دعا کر لی کہ اللہ، جو تو امامت کا تاج مجھے عطا کر رہا ہے تو میری اولاد کو بھی تاج امامت عطا کر دے. توجہ کریں آپ، دعا کرنے والا کون ہے؟ خلیل اللہ علیہ السلام، جس نے بیٹے کی گردن پہ اللہ کی محبت میں چھری رکھ دی. مسجد بنانے والا نہیں بلکہ کعبۃ اللہ بنانے والے کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی محبت میں آگ میں کود جانے والے کو خلیل اللہ کہتے ہیں. جو آگ میں کودے وہ خلیل اللہ کے لیے. اور غیرت توحید یہ ہے کہ سید الملائکہ آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. جب انسان جو ہے بلا کے اینڈ پہ پہنچتا ہے تو تھرا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، مددگار ڈھونڈتا ہے. مگر خلیل کی خلت کی غیرت کہتی ہے حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ حاجت کو بھی جانتا ہے، بچانا بھی جانتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. وہ ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے، اللہ تو مجھے امامت عطا کر رہا ہے، میری اولاد کو بھی امامت عطا کر. سوچو دعا کون کر رہا ہے؟ خلیل، اللہ کا پکا اور گہرا دوست خلیل، ابو الانبیاء خلیل، سید الانبیاء کے دادا خلیل. اللہ میری اولاد کو بھی عطا کر. جواب کیا ملا؟ یہ نہیں کہ ابراہیم تم نے مانگا ٹھیک ہے امامت دے دی، نہیں. جواب ملا ابراہیم جو متقی ہوں گے ان کو دیں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے گنہگار ان کو ہمارا عہد نہیں پہنچتا. کیا قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ قرآن کی یہ آیتیں سن کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اگر مانگنے والے ابراہیم ہو تو بھی قدرت کہتی ہے پاپیوں کو ہم مرتبے عطا نہیں کریں گے. اللہ اکبر. جن کے لیے ابراہیم دعا کر رہے ہو قدرت کہتی پاپیوں کو عہد نہیں پہنچے گا، تو پھر مسجد کا امام جس کے لیے دعا کر رہا ہو پاپیوں کے لیے، ان کو کیسے اللہ کا عہد پہنچے گا؟
2-3 منٹ کی دعا کر کے سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات کا نظام پلٹا لیں گے. جو قوم خود نہ بدلے ان کے حالات کیسے بدلیں گے؟ واللہ تاللہ باللہ دعا پر ہمارا ایمان ہے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور خدا سب کی سنتا ہے، لیکن کوئی خود تو بدلے پھر اس کی دعا کائنات کا نظام بدل دے. بے شک حق ہے سبحان اللہ. آدمی خود بدلنے تیار نہیں ہے اور پھر وہ کہتا ہے حالات کیسے بدلیں گے، حالات کیسے. لوگ آ کر کے علماء سے کہتے ہیں دعا کرو حالات بدل جائے. تو بدل، تو تو بڈھا ہو کر بھی داڑھی منڈانا نہیں چھوڑتا. کو جب روتے ہی رہتے ہیں اور آپ کی وجہ سے محفل روتی ہے، آپ کبھی مسکراتے نہیں. فرماتے ہیں کہ اگر میرا اللہ مجھے گرم پانی کے عذاب سے ڈراتا، میں کا عذاب دوں گا، تو گرم پانی بھی تو میں برداشت نہیں کر سکتا. مجھے گرم پانی کے عذاب سے اللہ نے نہیں ڈرایا، مجھے تو اللہ نے عذاب نار سے، آگ کے عذاب. اپنے گیزر میں اپنے ہاتھ سے کیا ہوا گرم پانی اگر اپنے وجود پہ پڑ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. اپنے گھر کے گرم کیا ہوا پانی اگر زیادہ گرم ہو جائے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ اپنے چولہے پر اپنے ہاتھ سے گرم کیے ہوئے پانی کو جب ہم اپنے اس نرم پتلی سی چمڑی پہ برداشت نہیں کر پاتے، اللہ اکبر، اپنے حال پہ رحم کرو. اللہ کے بندو ایمان پر فکر کرو، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو. یہ دنیا بہت دن نہیں رہنے والی. اور یاد رکھنا، کسی مفکر نے کہا تھا کہ بد نظری کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کی ہوس پوری نہیں ہوتی. اللہ اکبر. انسان چہرے تکتے رہتا ہے، اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی. اس لیے آج کل تو فکر یہی ہے، تکنا اور صرف تکنا. کچھ لوگ تو روڈ اور راستے پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کسی کو تکتے رہیں گے، معاذ اللہ. تو شیخ عبداللہ موصلی فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا غلاف پکڑ کر گھنٹوں ایک ہی دعا کرتا ہے، اے اللہ ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما. ایک ہی دعا کرتا ہے اور خوب روتا ہے. میں نے کہا، شیخ عبداللہ موصلی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، کچھ اور بھی مانگ. یہ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے، ایک ہی دعا پہ گھنٹوں گزار رہا ہے، کچھ اور بھی مانگ لے. اس شخص نے، جوان نے روتے ہوئے کہا، اگر آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی نہ ہوتے تو شاید یہ راز کی بات میں تمہیں نہ بتاتا. سنو، ایمان پر خاتمے کی دعا کیوں کرتا ہوں؟ گھنٹوں تک میرے 2 بھائی تھے جو مجھ سے بڑے تھے اور دونوں کا تقوی اور پرہیزگاری اتنی مشہور تھی کہ ایک نے 40 سال تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، سبحان اللہ. یعنی اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی. اگر آپ مجھے معاف کر دے تو ایک حق بات کہہ دوں، اس پورے مجمع میں شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی 40 سال تک تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، بلکہ کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جس کی 4 مہینے تک تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو. کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہمارے اندر کوئی ہے ایسا 40 سال تک جس نے نماز کی پابندی اس طرح کی. آج کل یہ بھی فکر بنی ہے نماز پڑھو سب معاف، نماز پڑھو سب معاف. یہ بہت بڑی گندگی ہے دل و دماغ کے اندر. نماز پڑھو سب معاف کیا سمجھ رکھا ہے کہ معاذ اللہ نمازی بننے کے بعد اللہ پر فرض و واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے؟ استغفر اللہ. اللہ بے نیاز ہے. اگر پیدا ہونے سے لے کر مرے دم تک کوئی سجدہ کرے تو اللہ پر کوئی لازم نہیں کہ اس کو معاف کر دے. وہ معاف کرے تو فضل ہے، نہ معاف کرے تو اس کا عدل ہے. اللہ پر کچھ فرض نہیں ہے، کچھ لازم نہیں ہے ہمارے حوالے سے. وہ اپنے کرم سے جو چاہے اس کا کرم ہے، جو چاہے عطا کرے. اس لیے یہ جو فکر بنی ہے کہ نماز پڑھو سب معاف، اللہ کرے معاف ہو جائے تو معاف ہے، ورنہ وہ پکڑنے پر آئے تو پھر وہ پکڑ کرتا ہے. آپ سوچئے نا تو صحیح کہ جب وہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی پکڑ کرتا ہے اور آزمائش میں گرفتار کرتا ہے، ہم کون ہیں؟ ابھی امام صاحب جو ہے وہ عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں قرآن مقدس کی آیت پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اولاد یعقوب، ہم نے تمہیں پوری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی. اور پھر کہا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، تقوی کی بات کی گئی،
اگر تم تقوی اختیار کرو تب تو بات ٹھیک ہے، اور اگر تم تقوی اختیار نہ کرو تو انبیاء کی اولاد سے کہا جا رہا ہے، اولاد یعقوب سے، کہ نہ تمہیں کسی کی شفاعت فائدہ دے گی نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا لہجہ ہے انبیاء کی اولاد کے لیے۔ خاتم الانبیاء کی اولاد کی خصوصیت الگ ہے، یہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ہے، دونوں کو ملا نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے اولاد انبیاء کو کہا جا رہا ہے اگر تم نے تقوی اختیار نہیں کیا، گناہ نہیں چھوڑا تو پھر نہ کوئی شفاعت تمہیں کام آئے گی، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اگر تم نے خدا سے بغاوت کی، اگر تم ایمان پہ نہ رہے، اولاد انبیاء ہو کر نبی کے مذہب پر نہ رہے، کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر خلیل کی دعا کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے آزمایا ابراہیم خلیل کو، سبحان اللہ۔ اور جب ابراہیم اپنی آزمائش میں پورے اتر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تجھے امامت عطا کریں گے، امامت کا تاج عطا کریں گے، سبحان اللہ، سبحان ہم تجھے تاج امامت عطا کریں گے۔ تو جناب ابراہیم نے اپنے لیے امامت کا ذکر سن کر کے دعا کر لی کہ اللہ، جو تو امامت کا تاج مجھے عطا کر رہا ہے تو میری اولاد کو بھی تاج امامت عطا کر دے۔ توجہ کریں آپ، دعا کرنے والا کون ہے؟ خلیل اللہ علیہ السلام، جس نے بیٹے کی گردن پہ اللہ کی محبت میں چھری رکھ دی۔ مسجد بنانے والا نہیں بلکہ کعبۃ اللہ بنانے والے کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت میں آگ میں کود جانے والے کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ جو آگ میں کودے وہ خلیل اللہ کے لیے۔ اور غیرت توحید یہ ہے کہ سید الملائکہ آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ جب انسان جو ہے بلا کے اینڈ پہ پہنچتا ہے تو تھرا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، مددگار ڈھونڈتا ہے، مگر خلیل کی خلت کی غیرت کہتی ہے حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ حاجت کو بھی جانتا ہے، بچانا بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے، اللہ تو مجھے امامت عطا کر رہا ہے، میری اولاد کو بھی امامت عطا کر۔ سوچو دعا کون کر رہا ہے؟ خلیل، اللہ کا پکا اور گہرا دوست خلیل، ابو الانبیاء خلیل، سید الانبیاء کے دادا خلیل، اللہ میری اولاد کو بھی عطا کر۔ جواب کیا ملا؟ یہ نہیں کہ ابراہیم تم نے مانگا ٹھیک ہے امامت دے دی، نہیں، جواب ملا ابراہیم جو متقی ہوں گے ان کو دیں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے گنہگار ان کو ہمارا عہد نہیں پہنچتا۔ کیا قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ قرآن کی یہ آیتیں سن کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اگر مانگنے والے ابراہیم ہو تو بھی قدرت کہتی ہے پاپیوں کو ہم مرتبے عطا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جن کے لیے ابراہیم دعا کر رہے ہو قدرت کہتی پاپیوں کو عہد نہیں پہنچے گا، تو پھر مسجد کا امام جس کے لیے دعا کر رہا ہو پاپیوں کے لیے، ان کو کیسے اللہ کا عہد پہنچے گا؟ 2-3 منٹ کی دعا کر کے سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات کا نظام پلٹا لیں گے۔ جو قوم خود نہ بدلے ان کے حالات کیسے بدلیں گے؟ واللہ تاللہ باللہ، دعا پر ہمارا ایمان ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور خدا سب کی سنتا ہے، لیکن کوئی خود تو بدلے پھر اس کی دعا کائنات کا نظام بدل دے۔ بے شک حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ آدمی خود بدلنے تیار نہیں ہے اور پھر وہ کہتا ہے حالات کیسے بدلیں گے، حالات کیسے؟ لوگ آ کر کے علماء سے کہتے ہیں دعا کرو حالات بدل جائے، تو بدل، تو تو بڈھا ہو کر بھی داڑھی منڈانا نہیں چھوڑتا۔ مرد کتنے ہمارے کمزور ہو گئے کہ انہیں داڑھیوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو قوم داڑھیوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے وہ قوم پوری قوم کا بوجھ کیسے اٹھا سکتے؟ اور دنیا اچھی طرح جانتی ہے، اس بزدلی کو دنیا اچھی طرح جانتی ہے، اسی لیے دنیا نے میں فٹ بال بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے نا اللہ سے عہد کرے، اس عہد کی تجدید کرے، اس کے ساتھ وفا کی تجدید کرے۔ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع
भीड़ जमा करने के लिए सिर्फ नहीं है, सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा दिलों में इनकलाब पैदा करने के लिए है। अगर इनकलाब आता है तो यह इज्तिमा कामयाब है, वरना भीड़ के सिवा और क्या चीज है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं खुदा के लिए, अगर दुनिया के हालात में इनकलाब पैदा करना है तो हम अपने दिल में भी इनकलाब पैदा करें। अर्ज कर रहा था कि शेख अब्दुल्ला मुस्ली ने जब उस जवान से कहा कि यहाँ तो सब दुआ कबूल होती है प्यारे, ये तू एक दुआ पे घंटों गुजारता है, तो शेख अब्दुल्ला मुस्ली को वो जवान जवाब देता है कि आप अगर वली अल्लाह के इतने बड़े ना होते तो ये राज ना बताता। मेरे दो भाई थे, एक ने 40 साल तक के तकबीर उला नहीं छोड़ी और 40 साल तक उसने फी सबीलिल्लाह अजान पढ़ी मस्जिद के अंदर, और दूसरे ने 30 साल तक के फी सबीलिल्लाह अजान पढ़ी और उसकी तकबीर उला भी नहीं छूटी। इतने पाबंद थे और इतने मुत्तकी थे कि पूरे इलाके में उनका तकवा मशहूर थे तकवे में। लेकिन दोनों भाई की जब मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने कहा कुरान लाओ। हमने सोचा कि बड़े मुत्तकी लोग हैं, कुरान पढ़ेंगे, तो कुरान दिया। उन्होंने माज़ अल्लाह कुरान हाथ में उठाकर कहा कि इसमें जो कुछ लिखा है माज़ अल्लाह सब गलत है। यानी लोगों को अपने कुफ्र पर गवाह कर लिया, लोगों को अपने कुफ्र पर गवाह कर लिया ये कहकर, और उसी हालत में उन्हें मौत आई। यानी उनका कुफ्र ढका छुपा न रहा। और याद रखना, इंसान के कामयाबी का इन्हिसार उसके खात्मे पर है। इंसान के खात्मे का इन्हिसार, उसकी कामयाबी का इन्हिसार उसके खात्मा जिस पर होगा। पूरी जिंदगी पाप किया, अगर खात्मा नेकी पर हुआ तो वो नेक शुमार है। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि कुछ लोग अल्लाह के यहां शकी लिखे होते हैं, बदबख्त, लेकिन वो करते नेक अमल है, नेकियां करते रहते हैं, बिल आखिर मरने से पहले बुराई पर आ जाते हैं, बुराई करते करते दुनिया से जाते। अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तेरी अमान। और कुछ लोग ऐसे जो अल्लाह के यहाँ सईद लिखे होते हैं, नेक वक्त लिखे होते हैं, गुनाह करते रहते, बुराई करते रहते, लेकिन जब मरने का वक्त आता है तो कुदरत उन्हें नेकी की राह पे डाल देता है, फिर नेकियों पे दुनिया से जा। आपने नहीं देखा जनाब इकरमा को, अबू जहल के बेटे थे, सगे बेटे, लेकिन अल्लाह ने ईमान की दौलत अता। वो खालिद जिसने ओहद का नक्शा बदल दिया था, पलट दिया था पूरा नक्शा, वो खालिद बिन वलीद। बाद में जिस खालिद ने ओहद की जंग का नक्शा बदला था, उसी खालिद ने जंगे मौता का भी नक्शा बदल दिया था। कभी कोई सोच सकता था इस्लाम को इतना नुकसान पहुंचाने वाले खालिद बिन वलीद कभी सैफुल्लाह भी बनेंगे? अल्लाह की शान है। इसलिए अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहें। ईमान पर खात्मे की फिक्र कोई नहीं कह सकता, न कुर्सी पे बैठा हुआ खतीब कह सकता है, ना आप कह सकते कि मैं ईमान पे जाऊंगा। गौस पाक जब रोते थे ईमान पर खात्मे के लिए, हम कौन हैं? उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीका रोती थी ईमान पे खात्मे के लिए, हम कौन? ये और बात है कि हमें ईमान की वो अहमियत न रही जो एक मोमिन के दिल में होना चाहिए। तो कहा कि उन्होंने दोनों ने कुफ्र बका और उसी हालत में मर गए, मौत आई उनको उसी हालत में। तो उस दिन के बाद से मैंने सोचा जब इतने मुत्तकी नेक लोग कुफ्र पे मर सकते तो मैं किस खेत की मूली हूं। इसीलिए बस मेरी अब एक ही दुआ है, मेरी और कोई तमन्ना नहीं है, बस मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और याद रखना, जो ईमान पर दुनिया से गए वो कामयाब हो गए, सुभान अल्लाह। अब हमें उनकी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। उसका ऐलान है, कोई राई के दाने के बराबर भी ईमान लाएगा दिल में, मैं उसको बख्श दूंगा, सुभान अल्लाह। लेकिन राई के दाने के बराबर ईमान ले जाना आसान नहीं। दिल के कानों से सुनना मेरे अजीज, मेरे भाइयों, ये किसी खतीब की के जुमले नहीं है, बल्कि ये किसी के दिल के दर्द की सदाएं हैं। वो मेरी कौम के जवान जिन्होंने अपनी जिंदगी को आवारगी की राह पे डाल रखा है और सोचते हैं कि गुनाह करेंगे तो अल्लाह बख्श देगा, गुनाहों को बख्श देगा, कुफ्र तो नहीं बख्शा जाएगा ना, कुफ्र तो
تو نہیں بخشا جائے گا۔ وہ جوان کہتا ہے میرے دونوں بھائی اتنے متقی ہو کر جب وہ کفر پر مرے تو اب میری ایک ہی دعا ہے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، ایمان پہ فرما، ایمان پہ فرما۔ تو شیخ عبداللہ موصلی نے کہا تیرے بھائی تو تھے بڑے متقی، لیکن اللہ ظلم سے پاک ہے، اہل تقوی کو کفر پر موت کیسے آ گئی؟ کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا کہ ایمان چھین لیا گیا۔ بے سبب قدرت کسی کا ایمان نہیں چھینتی، وہ بہت کریم ہے، بے شک بے شک، بے سبب تو ایمان نہیں، کچھ تو ہوگا۔ تب اس جوان نے روتے ہوئے کہا میں نے بھی بہت تحقیق کی تو بعد میں پتا چلا ہر نیکی کرتے تھے لیکن گزرنے والی عورتوں کو گھور گھور کر دیکھتے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بدنظری ہی ایک گناہ تھی ان کی زندگی میں جس کی بنیاد پہ وہ مرے تو کافر ہو کر کے مرے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صدیوں پہلے کی تکنے کی بنیاد پہ کافر ہو کر کے مر رہے ہیں، اپنی زندگی میں تو کبھی تہجد بھی نہیں، اپنی زندگی میں تو فجر کی نماز بھی نہیں، اپنی زندگی میں تو ماہ رمضان کے روزے بھی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں سوچو اپنا انجام کیا ہوگا۔ خدا کے لیے اس کو لائٹ مت لو، اس کو ہلکا مت جانو، یہ دنیا 2 دن کی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، ایمان سلامت جائے گا تو سب کچھ ہے۔ جانتے ہیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرمایا گیا جب اللہ کسی بندے کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے، توجہ کریں، جب اللہ کسی بندے کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے تو خوبصورت چہروں کو تکنے میں اس کو مصروف کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ کس لیے آئے تھے، کیا کرنے لگے؟ کبھی سوچا امت پر برے حالات یوں ہی نہیں آتے، جس قوم کے جوانوں کی اکثریت کی آنکھیں آوارہ ہو جائے پھر وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے زمین پہ جیے گی؟ اس قوم کو وقار کیسے ملے گا؟ قدرت ایمان چھین لیتی ہے ان لوگوں کا، ان بے غیرتوں کا جو آنکھوں کو آوارہ کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا قدرت جس کو ذلیل رسوا اور تباہ کرنا چاہتی ہے۔ بزرگوں کی بات پر، اور بدنظری کتنی بری چیز ہے۔ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ بدنظری کرنے والے لوگوں کے جسم میں اللہ بدبو پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کے جسم سے جو بدنظری کے، حالانکہ کسی گناہ پر یہ وعید کم از کم میں نے تو نہیں سنی، بہت بزرگوں کی تقریریں میں سنتا رہتا ہوں اور اللہ کی توفیق سے کچھ تھوڑا موڑا بزرگوں کی کتابیں پڑھتا بھی رہتا ہوں، مگر میں نے کبھی نہیں کسی گناہ کے متعلق نہیں سنا کہ اس گناہ کے کرنے پر جسم میں بدبو آتی ہو۔ مگر بزرگان دین صوفیہ نے لکھا ہے، اس کو لکھنے والے حافظ ابن قیم ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ اس کو ابن الجوزی نے بھی نقل کیا ہے، ہمارے صوفی بزرگوں نے بھی نقل کیا کہ جو بدنظری کرتا ہے، بدنظری، اللہ اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے۔ بزرگوں کی بات پر، اور بدنظری کتنی بری چیز ہے۔ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ بدنظری کرنے والے لوگوں کے جسم میں اللہ بدبو پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کے جسم سے جو بدنظری کے، حالانکہ کسی گناہ پر یہ وعید کم از کم میں نے تو نہیں سنی، بہت بزرگوں کی تقریریں میں سنتا رہتا ہوں اور اللہ کی توفیق سے کچھ تھوڑا موڑا بزرگوں کی کتابیں پڑھتا بھی رہتا ہوں، مگر میں نے کبھی نہیں کسی گناہ کے متعلق نہیں سنا کہ اس گناہ کے کرنے پر جسم میں بدبو آتی ہو۔ مگر بزرگان دین صوفیہ نے لکھا ہے، اس کو لکھنے والے حافظ ابن قیم ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ اس کو ابن الجوزی نے بھی نقل کیا ہے، ہمارے صوفی بزرگوں نے بھی نقل کیا کہ جو بدنظری کرتا ہے، بدنظری، اللہ اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ گناہ اللہ کے نزدیک کتنا جو ہے وہ بڑا ہے، اللہ کے نزدیک اس گناہ کی جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ قباحت ہے، کس طرح یہ بدترین گناہ ہے کہ خدا ان لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے بدبودار جسم دے کر کہ یہ بدنظری کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اس پر مزید اور ایک بشارت بھی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بدنظری سے بچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے جسم میں قدرتی طور پہ خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے پھر ابن قیم نے جو ہے
کو میں نے معطل پایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم سرکار کی غلامی. اگر بد نظری کرو تو جسم میں بدبو آئے گی. جیتے جی جن کے جسم بدبو آئے گی، مرنے کے بعد لاشا کیسے سڑے گا. اور جنہوں نے نگاہوں کی حفاظت کی، نگاہوں کی حفاظت کرنا کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے، اور نگاہوں کو آوارہ کرنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے.